अस्सलाम वालेकुम। आमरीत के बतन से निकलने वाले जो अनासिर होते हैं, उनका अवाम के हवाले से हमेशा रवैया इंतहाई तहकीर आमेज़ होता है और वो अवाम के हवाले से हमेशा कंटेम्पचुअस होते हैं। ये रवैया डॉक्टर इसरार अहमद का भी था और क्योंकि वो समझते थे कि उनको सियासी मामलात और दीन का ज़्यादा पता है, इसलिए उन्होंने जो अपनी तंज़ीम बनाई उसमें चंद मुंतखब लोगों को, और उनका ये ख्याल था कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनको जो है वो तंजीम में शामिल किया जाए। खुद वो अमीर बन गए और फिर उनकी जोजा साहिबा जो थी वो खवातीन की अमीर थी। बाद में उनके बेटे ने वो संभाल ली क़यादत। खैर फिर आपस में फड्डा हुआ तो वो बेटा फिर पीछे हटा, लेकिन बहरहाल बेटा भी बन गया था। इसी तरह जमात इस्लामी का भी आमरीत से गठजोड़ है, तो जमात इस्लामी की भी मेंबरशिप काफ़ी मुश्किल है और वो भी चंद लोगों को रखते हैं। बज़ाहिर जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन उनका वो जो तरीक़ा कार कार है इलेक्शन लड़ने का, उसके वो एक टोटलिटेरियन टाइप के मयार हैं, जिसमें वो नीचे से ही आपको आउट कर देते हैं। इसी तरह आप माज़ी के डिक्टेटर्स देख लें, उनका भी अवाम की तरफ कंटेम्पचुअस रवैया था और वो चाहते थे कि अवाम को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका अवाम के हवाले से बड़ा कंटेम्पचुअस एटीट्यूड है। वो समझते हैं कि वो कोई बड़ी अफलातूनी बातें करते हैं और वो आम आदमी को समझ में नहीं आ सकती। हालांकि बहुत सारे नाक़िदीन ये भी कहते हैं कि अगर आप कोई बात लोगों को समझा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपके तर्ज बयां में भी हो सकता है, खाली अवाम के शऊरी सतह पे ही उसका अमल दखल नहीं है, बल्कि आपका भी तर्ज बयान हो सकता है। वरना अगर आसान लफ्ज़ों में अगर आप किसी चीज़ को बेहतर अंदाज में पढ़ा है, तो मुमकिन तौर पे आप आसान लफ्ज़ों में उसको समझा सकते हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में नहीं समझा रहे, तो इसका मतलब है कि मसला आपकी तर्ज बयां पर में भी है। हमारे यहाँ इसी तरह की जो तर्ज अमल है वो साहिल अदीम साहब का है। उनके आप वीडियो कई उठा के देख लें, आम आदमी को वो इतना कंटेम्पचुअस अंदाज में देखते हैं और कंटेम्पचुअस अंदाज में बात करते हैं। हालांकि मसलन कई दफ़ा उन्होंने ये शूदरों का तस्करा किया कि जी शूदर हैं ज़्यादातर मुसलमान, ये लड़ नहीं सकते। हालांकि हकीकत यह है कि बड़े बड़े बादशाहों को जो अपनी बेटियां दी हैं, वो बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों ने दी हैं। जो बरतानवी साम्राज्य के आगे जो झुके हैं, वो बड़े बड़े जागीरदार झुके हैं, ये जमींदार झुके हैं। जो फौज में जिन लोगों ने आला ओहदे लिए, वो नवाबों के तबके से थे। हिंदुस्तान में आखिर वक्त तक जो बरतानिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, वो हिंदुस्तान में जमींदारों की एक एसोसिएशन थी जिसको इंडियन एसोसिएशन कहते थे, और वो सब ऊंचे तबके से थे। लेकिन साहिल अदीम एक नंबर का जाहिल आदमी है, इसने कभी कोई तारीख वगैरह पढ़ी नहीं। मौजूदा टाइम में भी सेंट्रल इंडिया की जो पूरी कॉरिडोर है और ये जो इंडिजिनस लोग लड़ रहे हैं, ये सब शूदर तबकात के ही हैं, निचले तबकात के हैं। मनमोहन सिंह ने इनको नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। अगर मसलन साहिल अदीम ये कहता है कि जी ये जो शूदर लड़ नहीं सकते और इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती, और ये मुसलमान भी क्योंकि ज्यादातर शूदर हुए हैं। सिंध में हारी हैदर बख्श जतोई समेत कई हारियों ने जद्दोजहद की। हश्त नगर में जो है वो किसानों की तहरीक उठी जो निचले तबकात से थी। ओकाड़ा में मुशर्रफ के दौर में जब सख्त तरीन वक्त था, उसमें जो लड़ाइयाँ की वो वहां के किसानों ने की। इन साहिल अदीम के करीब से ही कोई किताब होकर नहीं गुजरी। पूरी एमआरडी की तहरीक में जिन सियासी कारकुनान ने कुर्बानियां दी हैं, उन सब का ताल्लुक निचले तबके से था। ये तो जाकर अमेरिका के मजे कर रहा था, वहां पर चला गया था, चलें जो भी मसाइल थे, लेकिन इसको कोई खबर ही नहीं। नेपाल में जो बादशाहत, जिस बादशाहत को वो कहते थे 250-300 साल पुरानी उनकी बादशाहत थी, वो बादशाह को एक तरह से भगवान का अवतार कहते थे, खुदा का रूप कहते थे। परचंदा के जेर कयादत जो स्ट्रगल हुई है, उसके जो माविस्ट वहां पे लड़े हैं, उसमें बड़ी तादाद 99% जो लड़ने वालों की थी, सब वो निचले तबकात से थी, शूद्रों से और शेड्यूल कास्ट से। लेकिन साहिल अदीम का मसला यह है कि इसमें इतनी एरोगेंस, इतना तकब्बुर है, और ये कुछ पढ़ने पढ़ाने की जहमत करता नहीं। और जो पॉडकास्टर उसके पास बैठे होते माशाल्लाह, उनका भी यही मामला है, वो भी कभी कोई चीज नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पे अभी एक इन्होंने की, वॉच साहिल अदीम अनफिल्टर्ड, शैटर्ड उम्मा, लो सेल्फ एस्टीम, पाकिस्तान इस्लाम क्राइसिस,
سید یاسر شاہ کے ساتھ یوٹیوب پر، وہاں پر بھی میری باتیں تو عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں، عوام کے لیے ہے ہی نہیں، عوام سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اب بھائی یہ عام آدمی ہی تھا جس نے چین میں جاپانی امپیریلزم کو شکست دی، اور جتنے برطانوی ان پہ قابض تھے ان کو شکست دی، لڑائیاں کی۔ ماؤ زے تنگ کی قیادت میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگوں نے لانگ مارچ کیا، امریکہ کی ساری پابندیاں سہیں، کورین وار میں امریکہ کو انہوں نے دھکیلا، اور اس کے علاوہ جتنی انٹرنل ٹرموائل تھی اس سے وہ لڑے۔ چین میں جو انقلاب آیا، اس انقلاب کی وجہ سے چین میں اگر لائف ایکسپیکٹنسی 1949 میں 36 تھی، وہ آج 32، 67 اور ایون 77 سے اوپر چلی گئی۔ تعلیم لیس دین اگر 20% تھی، وہ آلموسٹ 100% ہٹ کر رہی ہے۔ دنیا کی جو چائنا کی 75 ٹاپ کمپنیز ہیں، اس میں 25 کمپنیاں جو ہیں وہ چائنا کی اپنی اسٹیٹ اون ہے۔ وہاں لائف ایکسپیکٹنسی امپروو ہوئی ہے، ہیلتھ امپروو ہوئی ہے۔ آج چائنا دنیا کا جو ہے وہ سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے۔ ہواوے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہترین ہے، دنیا کے ان ممالک میں شمار ہے جہاں ہوم آنرشپ بہت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح چائنا جو ہے وہ اب بہت جلد، مثلا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی تو ہے، بہت جلد وہ امریکہ کو بھی سرپاس کر جائے گا۔ اور یہ کتنے ہوا؟ صرف 70-80 سال میں۔ اور یہ کون سی قوم تھی؟ جو 19 سینچری میں جس پر اوپیم مسلط کی گئی تھی، وہاں پر عوامی انقلاب آیا اور وہ بہا کے لے گیا۔ فرانسیسی انقلاب میں بھی کافی حد تک عوامی عمل دخل تھا۔ اس کے بعد وہاں جو پیرس کمیون بنی، وہ بھی پورے یورپ میں جو جاگیرداری ختم ہوئی ہے، اس میں فرانسیسی انقلاب سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن فرانسیسی انقلاب کے بعد جو عوامی غیظ و غضب آیا، اس کی وجہ سے پورے یورپ میں جاگیردارانہ نظام ختم ہوا اور انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا۔ بالکل اسی طرح، اور یہ ولڈیورا نے بڑا مشہور لکھا ہے کہ اگر پیرس کو نزلہ ہوتا ہے تو پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ یہی بات کر رہا تھا، اور وہ بہت حد تک عوامی انقلاب تھا، اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو پیرس کمیون آیا ہے، وہاں پہ جو انقلابی گورنمنٹ بنی ہے، اس کے جو خد و خال تھے وہ عوامی تھے، عوام نے اس میں شرکت کی۔ سوویت یونین میں 1917 میں جو انقلاب آیا، اس کی بھی بڑی عوامی نوعیت تھی۔ سولجرز بڑی تعداد میں جو محاذ جنگ سے واپس آئے، انہوں نے جو ہے وہ انقلابی جتھوں کو جوائن کیا، مزدوروں نے کے انقلابی جتھوں کو جوائن کیا، کسانوں نے کیا، عام آدمی کا یہ انقلاب تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سوویت یونین جس کی پیسٹورل اکانومی تھی، بڑے پیمانے پہ لوگ مویشی چراتے تھے، اس کے علاوہ وہ سرف ڈم سے بہت بعد میں آیا تھا۔ سرف ڈم ایک ایسا سمجھنے نیم غلامانہ نظام تھا جس میں کسان جو ہے وہ زمین سے بندھا ہوا ہوتا تھا، وہ زمین نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یورپ میں وہ پہلے، یورپ کے دوسرے علاقوں میں پہلے ختم ہو گیا تھا، یہاں پر جو سوویت یونین میں، رشیا میں، وہ بعد میں ختم ہوا تھا۔ اسی طرح وہاں 1917 میں انقلاب آیا، 15-16 ممالک کی آرمی نے ان پہ چڑھائی کر دی، وہاں کی عوام نے وہ لڑائی کی، 1/3 ان کا ایگریکلچر چلا گیا، 80% ان کا کول چلا گیا، ریلوے ٹریک ان کے پاس، جرمنی کے پاس چلے گئے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے معاہدے کے بعد انہوں نے انٹرنل ٹرموائل کو شکست دیا۔ پوری دنیا میں 30 کی دہائی میں جب گریٹ ڈپریشن تھا، سوویت یونین میں اکنامک گروتھ جو تھی وہ 5%، 7%، 10%، ایون 13% تک گئی۔ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ عوامی طاقت سے لڑے، ہٹلر کو بنیادی طور پہ شکست انہوں نے دی۔ پہلی جنگ عظیم میں مجموعی طور پر جو ہے وہ 7 کروڑ انسان مرے، اس میں تقریباً 27 ملین سوویت یونین کے شہری تھے، 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب، 5 کروڑ کے قریب لوگ زخمی ہوئے، 34,000 وہاں کی انڈسٹریز تباہ ہوئی۔ اس کے بعد 1956 میں، اس کے باوجود 1956 میں دنیا کا پہلا ملک امریکہ تھا، انڈسٹریل ملک، اور دوسرا سوویت یونین تھا۔ اور کیوں؟ وہاں پہ عوام نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انڈسٹریز میں شرکت کی، انہوں نے جو ہے وہ ایگریکلچر میں شرکت کی، پروڈکٹیوٹی بڑھائی، تعلیم جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی اس میں ترقی ہوئی۔ اگر تعلیم جو ہے وہ 1917 میں جو ہے وہ 23% سے کم تھی تو وہ اٹھ کر 70%، 80% اور 90% تک گئی۔ 1991 میں پوری مسلم دنیا میں واحد جو علاقے تھے جہاں پر 95% یا 100% لٹریسی تھی، وہ مسلم علاقے تھے جو سوویت یونین کے کنٹرول میں تھے۔ سوویت یونین نے جو ہے خلا میں جو ہے پہلے عورت بھیجی، کتا بھی بھیجا، اسپیس ٹیکنالوجی میں ترقی کی، بہترین سائنٹسٹ، بہترین انجینئرز، بہترین ڈاکٹر پیدا کیے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہاں پہ عوامی انقلاب آیا۔ کیوبا میں اس انقلاب سے پہلے، فیڈل کاسٹرو کے انقلاب سے پہلے، بیٹسا کی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ تھی، اور اس میں سارے اختیارات جو ہے وہ امریکن کمپنیز
اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس تھے. جو ساحل ندیم کہتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، وہ کچھ لوگوں کے ہی پاس تھے. وہ وہاں پہ خون چوستے تھے، کیسینو تھے بڑے بڑے، پراسٹیٹیوشن اور یہ تمام چیزیں تھیں. عوامی انقلاب جب کیوبا میں آیا تو آج کیوبا لیٹن امریکہ کا سب سے ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹری ہے. دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں جس نے HIV ماں سے بچے میں جو ٹرانسمیشن ہوتا ہے اس کو روکا. دنیا کے ان کم ممالک میں شمار ہے جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ سب سے کم ہے. کیوبا آج بھی دنیا کی جو ہے وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو میڈیکل کی تعلیم فری دیتا ہے. اس نے جو ہے یہ کورونا کی ویکسین کئی افریقی ممالک سمیت جو ہے کئیوں کو فری دی. جہاں دنیا میں قحط آتا ہے، کوئی وبا آتی ہے، کیوبن ڈاکٹرز آر فرسٹ ٹو ارائیو ان دا لاسٹ ٹو لیو اگین بیکاز آف پیپلز ریولوشن، جو وہاں پر عوامی انقلاب آیا. تو ساحل ندیم کا معاملہ یہ ہے کہ نہ اس نے کبھی تاریخ پڑھی ہے، نہ کبھی اس نے کوئی فلسفہ پڑھا ہے. مارکیٹنگ کا آدمی ہے، اسی طرح کی بگ بگ اس کو کرنی ہے. کچھ پڑھا وڑا ہوتا نہیں ہے. وہ لازم بات ہے کہ یہاں تو پوری دنیا میں اس طرح کے نوٹنکی ہوتے ہیں جن کی لارج فالوئنگ ہو جاتی ہے. امریکہ میں چارلی کرک تھا، اس کی لارج فالوئنگ ہے. ابھی ٹامی رابنسن کو آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، اس کی لارج فالوئنگ ہے. انڈیا میں آپ شرما کو دیکھ لیں، یہ سارے ٹھگو گروؤں کو دیکھ لیں، ملینز میں ان کے فالوورز ہیں. پاکستان میں الیاس قادری، طارق جمیل جیسے ڈراموں کی جو ہے وہ ملینز میں فالوئنگ ہے. مفتی طارق مسعود کی ملینز میں فالوئنگ ہے. تو بندہ کیا کرے ان کے بھائی پاس ٹائم. یہ فالوئنگ لوگوں کے علم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہت سارے معاملات میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ فالوئنگ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ بالعموم جو ہے وہ توہم پرستی کی وجہ سے ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا بھی قصور ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ عوام کا قصور نہیں ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عوام نے تاریخ میں کبھی رول پلے نہیں کیا. اور جہاں جہاں ڈیزاسٹر آیا ہے وہاں بھی شخصیات کی وجہ سے آئے. جرمنی اگر ڈوبا ہے تو ہٹلر کی وجہ سے ایک بندہ اٹھ گیا کہ میں مسایا ہوں. جس طرح آج یہ ساحل ندیم یہ کہتا ہے کہ نہیں جی چند خواص لوگ ہوں، تو اس کے پاس بھی تو چند ہی لوگ تھے نا. اس کے بعد گیبل تھا، خود ہٹلر تھا، 4-5 اور اس کے انر کور کے آدمی تھے. اسی طرح اگر اٹلی میں یہ ہوا تو مسولینی کے بھی انر کور کے آدمی تھے، چند لوگوں کے پاس تھا. عوامی اس میں جہاں جہاں خامیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن زیادہ تر آپ کیسز میں دیکھیں کہ بہت بھلائی کا بھی کام ہوا ہے. ہندوستان میں جو انگریزوں کو بھگا کے نکالا ہے وہ عوامی سطح پر. اگر گاندھی اکیلا نکل رہا ہوتا اور گاندھی کے ساتھ لاکھوں لوگ نہیں نکل رہے ہوتے تو کیا کبھی وہ چھوڑ کے جاتے؟ ساؤتھ افریقہ میں اگر نیلسن منڈیلا خالی اکیلا نکل رہا ہوتا اور لاکھوں لوگ اس کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اس کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہوتے، کیا یہ ممکن ہوتا کہ اپارتھائڈ ختم ہو؟ آج اسرائیل پوری دنیا میں جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ کھڑے ہو کے مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکل کر مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ عوام کی طرف جو کنٹمپچوس ایٹیٹیوڈ، اور وہ بھی ایک ایسے بندے کی وجہ سے جس کی اپنی ڈگریوں پہ سوال ہوں، جس کی اپنی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن پہ سوال ہوں، جس کی کئی ویڈیوز موجود ہوں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، وہ بندہ یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور عوام کے حوالے سے تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جیسے نوٹنکیوں کو ایکسپوز کیا جائے، جو ایک طرف عوام کے خلاف جو ہے وہ تحقیر آمیز رویہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مذہب کا چورن بیچ کر اپنی سورس کوڈ اکیڈمی اور اس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں.